अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबको खुश आमदीद QC1 के सबक नंबर 10। चले हम शुरू करते हैं आज का सबक नंबर 10। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 9 असबाक कंप्लीट कर लिए। आज 10वें सबक के साथ इंशाल्लाह 50% कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आप होमवर्क बाकायदगी से कर रहे हैं और वर्कबुक भी कर रहे हैं। तो आज के सबक में तो आइए हम आज का सबक नंबर 10 शुरू करते हैं और ये है नमाज का आखिरी हिस्सा, दुआएं, और एक जो टॉपिक रह गया था सना का, वो भी हम आज कवर करेंगे इंशाअल्लाह। तो आज के सबक के इख्तिताम पर इंशाअल्लाह हम 116 अल्फाज ऐसे सीख लेंगे जो तकरार से कुरान करीम में तकरीबन 29,000 मरतबा आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। याद रखिए अपने होमवर्क, 2 तलावत के, 2 पढ़ने के, एक सुनने का, एक साथी को बताने का, और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तलावत। तो आज की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको ये दुआ आती है। आज हम इस अंदाज में इसको सीखें कि इसके माने हमारे साथ साथ चलें जब भी हम इस दुआ को मांगे। तो आइए इस दुआ को सबसे पहले हम पढ़ेंगे और आप भी रिपीट कीजिए मेरे साथ। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना वक़िना अज़ाबन नार। सूरह बकरा की आयत नंबर 201 है। दुआई कलिमात हैं। आइए इनका माना हम पहले एक माना है इसका रवानगी से हम देख लेते हैं। ऐ हमारे रब, हमें दे दुनिया में भलाई और आखिरत में भलाई, और बचा हमको आग के अजाब से। तो ये एक लाइन में या एक आयत में हमारा मकसद पता चल जाता है कि दुनिया में क्या है। ऐसी दुनिया गुजारी जाए जो भलाई में हो, ऐसे अमाल किए जाएं जिससे आखिरत में भलाई हो, और ऐसे गुनाहों से बचा जाए ताकि अजाब से बचत हो। रब्बाना, ए हमारे रब। रब्बाना इससे पहले हम देख चुके हैं इस टेबल में। इस टेबल को रिवाइज कर रहे हैं मेरे साथ। रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, रब्बुना हम सब का रब। आप देखेंगे इसमें एक तब्दीली है टेबल में जबर जेर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जबकि यहाँ रब्बुहु था, या रब्बना है। ये एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है और इससे माने में एक तब्दीली रूनमा हुई है। रब्बुआ का मतलब है हमारा रब। अगर मैं कहना चाहूँ हमारा रब अल्लाह है तो मैं कहूँगा रब्बुहु या रब्बुना अल्लाह। अगर मैं अपना कहूँ हमारा रब तो कहूँगा रब्बुना। राइट, यहाँ लिखे है रब्बना। इन दोनों में क्या फर्क है? रब्बुना का माना है हमारा रब, और जुमला कंप्लीट नहीं हुआ। हमारा रब क्या है या हमारा रब कौन है? तो मैं कह सकता हूँ रब्बुन अल्लाह, यानी रब्बुन अल्लाह, हमारा रब अल्लाह है। राइट, लेकिन अगर मैं रब्बना कहूंगा तो मैं कह रहा हूँ ए हमारे रब, और उसके बाद फिर मैंने रब से कुछ दरखास्त करनी है या रब से कुछ मांगना है। तो जो ए का तस्वर आया है इस लफ्ज में, वो रिफ्लेक्ट करता है हमारी जबर के साथ। दोबारा मैं रिपीट करना चाह रहा हूं कि रब्बाना में जो आपको जबर नजर आ रहा है, उससे माने बन जाते हैं ए हमारा रब, एज अपोज टू रब्बुना जिसका माना है हमारा रब, और आगे कुछ ना कुछ बात करने वाली बात है।
آپ اس کو یوں سمجھیے کہ جب ہم کہتے ہیں اے، تو عربی میں اے کا مترادف کلمہ ہے یا. تو اصل میں عربی میں ہم کہہ رہے ہیں یا ربنا. تو تصور میں یہ ہے کہ یہاں پہ یا موجود ہے. تو اس کو دوبارہ سے ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ جب بھی آپ دونوں کلمے آپ کو قرآن کریم میں ملیں گے. اگر آپ فرائیڈے کو سورہ کاف پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کو دونوں ملیں گے جگہ جگہ پہ. تو یاد رکھیے ترجمے میں جب ربو نہ آئے گا تو آپ کا ترجمہ ہے ہمارا رب، اس کے ساتھ آگے جملہ کنٹینیو کرے گا. جب ربا نہ آئے گا تو یہ دعائی کلمہ ہے اے ہمارے رب، اور پھر آپ رب سے کچھ التجا کریں گے، رب سے کچھ مانگیں گے. تو ربنا آتینا، آتینا دو ٹکڑے، آتی دے، نہ ہمیں. تو اس طرز کے جو امر ہے ہم آگے جا کے پڑھیں گے، لیکن یاد رکھیے آتی جو ٹکڑا ہے اس کا مطلب ہے دے. کس کو کہہ رہے ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہے اے ہمارے رب، یعنی اے ہمارا رب تو ہمیں. سو اس میں ہم کہہ رہے ہیں اے اللہ تو دے. اور نا کا مطلب ہے ہم، اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں نا ہم. اے ہمارے رب دے ہمیں. کیا ہمیں دے؟ فی دنیا، دنیا میں. تو دیکھیے طریقہ کار ہے، اس میں کوئی غرض نہیں. دنیا میں ہم رہتے ہیں، دنیا کے لیے ہم پہلے مانگتے ہیں کہ دنیا میں بھلائی ملے گی تو آخرت کی بھلائی میں کنورٹ ہوگی. فی دنیا، دنیا کا جو لفظ ہے اس کے متعلق غور کرتے ہیں یہ بنا کیسے. اکبر کا معنی ہوتا ہے زیادہ بڑا. اس کی مونس ہے کبرا. یہ پیٹرن ہے مذکر سے مونس بنانے کا، ایسے الفاظ جو اس پیٹرن پر آتے ہیں، یعنی اکبرو تو کبرا، اصغرو تو صغرا. یعنی اصغرو کا معنی ہے زیادہ بڑا مذکر، زیادہ بڑا مرد. صغرا کا معنی ہوگا زیادہ چھوٹی خاتون. اسی طرح ادنا کا معنی ہے زیادہ، یعنی ادنا کا معنی ہے زیادہ حقیر. ادنا کہتے ہیں کوئی چیز جو ہے جو حقیر ہو، جو کم ویلیو کی ہو. اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں نا ادنا، تو اس کی مؤنث ہے دنیا. تو دنیا کا ایک معنی یہ ہوا کہ وہ حقیر ہے. ادنا کا ایک اور معنی بھی ہوتا ہے کہ جسے کہتے ہیں ادنا قریب ہو جو، یعنی آپ سے قریب ہے تو وہ ادنا ہے. تو دنیا چونکہ قریب ہے تو وہ ادنا ہے. لیکن آپ دوسرے معنی پہ کانسنٹریٹ کریں گے کہ ادنا حقیر، تو دنیا بھی حقیر ہے ایز کمپیئر ٹو آخرہ. تو اب آپ کو یہ پتا چلا کہ دنیا کا معنی کیا ہے لفظ کا، یعنی جو زیادہ حقیر چیز ہو کمپیئر ٹو سم تھنگ ایلس. اور یہ مؤنث کا لفظ ہے، اور یہ ہمیں پھول اس بات کی یادداشت کرا رہا ہے کہ دنیا مؤنث ہے. پھر دنیا، دنیا کا لفظ قرآن کریم میں 115 مرتبہ آیا ہے. حسانہ، دیکھیں یہاں پر بھی تا آئی مؤنث کے لیے، اس لیے بتانے کے لیے کہ یہ بھلائی جو ہے یہ بھی مؤنث ہے. سو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دے دنیا میں بھلائی. اور حسنہ کی جمع کیا ہوگی؟ تا گول کو گرا کے الف اور تا جمع کر دیں گے حسنات. تصور و دعا کے بعد کیا سبق ملتے ہیں؟ اکثر دعائیں ربنا سے شروع ہوتی ہیں. ایز اے ہوم ورک ڈاؤن لوڈ کر لیں ایپ کہ ربنا کی 40 دعائیں جو قرآن میں آئی ہیں، اور آہستہ آہستہ ان کو یاد کرنا شروع کر دیں. ایک تو آج یاد ہو گئی الحمدللہ. رب کی تشریح پیچھے گزر چکی. ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ابتدا سے انتہا تک الحمدللہ. آئیے دنیا کی حسنات کاؤنٹ کریں. دنیا کی حسنات میں جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو کیا کیا حسنات ہیں؟ ضروریات زندگی، خاندان کی فلاح، مال دولت، نوکری، تجارت، سب دنیا کی بھلائی ہیں، مانگی جا سکتی ہیں. صحت، عزت، وقار، خاندان، بچے، دوست، انٹرسٹنگ تمام چیزیں. اس کے علاوہ وہ چیزیں خاص طور پہ مانگنی چاہیے جس سے آخرت ہماری اور بہتر ہو جائے. فائدہ مند علم، اچھے اخلاق، تربیت، عقیدہ درست،
اچھے اعمال، اخلاص، امن، سکون۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے، کوئی شخص کوئی چیز جتنی بھی بھلائی کی آپ کو نظر آئے، اگر اس سے آخرت نہیں سنورتی تو وہ بھلائی نہیں ہے بلکہ بربادی ہے۔ تو ہمارا تصور زندگی میں بھلائی کا کیا ہوگا؟ وہ چیزیں جو ہماری آخرت کو سنواریں۔ احتساب کروں اپنا، میری دوڑ کدھر ہے دنیا میں، یہ مجھے بتائے گا حسنات کی طرف ہے یا نہیں۔ کیا میں مطمئن ہوں؟ تو آئیے پلان بناتے ہیں روزانہ کا کہ ہر کام دنیا میں اس انداز سے کریں کہ آخرت میں اس کا کیا ریٹرن ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کر۔ آئیے اس آیت کے ٹکڑے کو سب ریوائز کریں، دل سے پڑھیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ، و اور فی میں الآخرہ، آخرہ میں بھی آخر میں تا ہے، گولتا یہ بتا رہی ہے کہ اس کو مطلب ہوگا آخر۔ کائنڈلی اپنے فونز میوٹ کر لیجئے۔ آخرہ تو آپ نے نوٹ کیا، دنیا وہ بھی مؤنث تھی اگرچہ اس میں تا کی نشانی نہیں ہے، اور آخرہ یہ بھی مؤنث ہے، اور اس کی واحد آخر۔ اس پہ نوٹ کریں زیر زبر کا بہت فرق پڑتا ہے۔ آخر کا معنی ہے لاسٹ، اگر میں اس کو آخر لکھوں زبر کے ساتھ اس کا معنی ہوگا دی ادر، یعنی کوئی اور چیز، یعنی آتینی شیئن آخر، کوئی اور چیز، ادر۔ تو آخر ادر ہے اور آخر لاسٹ یعنی آخری۔ حسن سے حسنہ، تو تصور اور احساس کے بعد آخرت کی حسنات کیا ہے؟ ہم دنیا کی حسنات کے متعلق تو غور و فکر کرتے ہیں، آج آخرت کی حسنات کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ ہمیں آخرت میں کون سی بھلائی چاہیے؟ آخرت میں تو میرا خیال ہے یہ گاڑی بنگلہ وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر انداز میں رہنے کے لیے اور رزق عطا کریں گے، تصور سے بھی اپنے دور، بہت دور، بہت آگے۔ اصل چیز جس کی ہمیں خواہش ہونی چاہیے وہ ہے اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی، جنت، جنت الفردوس۔ آخرت میں کیا چاہتا ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت۔ وہ میں کیسے چاہوں گا؟ اگر مجھے دنیا میں ان سے محبت ہوگی تو آخرت میں ان کی قربت میں چاہوں گا۔ اسی طرح سارے گھر والوں کا اپنے ساتھ رہنا، کیا میرے گھر والے میرے ساتھ رہیں گے اگر دنیا میں ان کے اعمال آخرت والے نہیں تھے؟ یہ میری سوچ ہونی چاہیے۔ اور سب سے بڑھ کر آخرت کی حسنات میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار اور اس کی رضا۔ تو ان چیزوں پر بھی ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے کہ جس آخرت کے لیے ہم اتنے کوشش کر رہے ہیں اس آخرت میں ہمیں کیا نصیب ہوگا۔ اور کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہے اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور یہ بھی کہ تمام جنتیوں کو ہر وقت دیدار کا موقع نہیں ملے گا۔ تو یہ بھی ایک جنت کی اعلیٰ مرتبے کی نشاندہی ہے کہ اللہ کا دیدار زیادہ سے زیادہ ملنا۔ اور وہ کن کو ملے گا؟ جن کا اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سے لگاؤ زیادہ تھا۔ تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ریلیشن شپ اپنا گہرا کریں، ڈیپ کریں۔ اور کہاں شروع ہوتا ہے ہمارا ریلیشن شپ؟ اللہ تعالیٰ سے ہماری نماز میں۔ تو اے اللہ ہماری نماز ایسی بنا دے کہ جس میں ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہو جائے۔ آئیے اس حصے کو بھی ہم دہراتے ہیں اس انداز سے کہ ہمارے دل سے نکلے، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ۔ تو دو باتیں ہو گئیں، ایک ہم نے دنیا کی بھلائی مانگی اللہ تعالیٰ سے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ۔ اب آخری چیز ہے اور وہ ہے وقینا عذاب النار۔ وقینا کتنے ٹکڑے ہیں؟ یہ بڑا ٹپیکل کوشچن ہے، کوئز میں اکثر آتا ہے۔ وقینا
ایک ٹکڑا ہے، دو ٹکڑے ہیں یا تین؟ تو آئیے آج پتہ چلا یہ تین ٹکڑے ہیں۔ وا کا معنی اور، کی کا مطلب بچا، کون بچا؟ تو بچا، اس کا پورا مطلب تو بچا، یعنی یو سیو، کس کو سیو کرے؟ نہ ہمیں، واقعی نہ تو بچا اور تو بچا ہمیں۔ تو یہ تین ٹکڑے ہیں، اور کی جو ہے پورے کا پورا ایک جملہ ہے۔ تو آج یہ بھی پتا چلا کہ ایک حرف بھی عربی میں پورے جملے کا معنی دے سکتا ہے۔ اور بچا ہمیں کس سے؟ عذاب سے۔ تو ہم نے عذاب سے بچنا ہے، اور کون سے عذاب کی بات ہو رہی ہے؟ النار، آگ کے عذاب سے، یعنی دوزخ کے عذاب سے۔ تصور و احساس کے بعد اس آیت کے ٹکڑے میں بہت سے اسباق موجود ہیں۔ پہلی بات تو یہ انتباہ ہے کہ ہوشیار ہو جائیں، یہ دعا مانگنے والے کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ اس سے مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کو بھی، یعنی ایک دفعہ آپ نے کلمہ شہادت پڑھ لیا، اپنی طرف سے نیکیاں کر رہے ہیں، پھر بھی یہ گنجائش ہے کہ کہیں عذاب آگ کا نہ آ جائے۔ تو انتباہ یہ ہے کہ ہمیں اس سے بچنا ہے۔ اور مفسرین علماء بتاتے ہیں کہ گناہگار مسلمان صفائی کے بعد جنت میں داخل ہوگا۔ کہنے کو تو جملہ آسان سا ہے، لیکن اس کی ریپرکشنز جو ہیں وہ بہت ڈیپ ہے۔ تو صفائی کیسی کی جا سکتی ہے؟ ہمیں دنیا میں، زندگی میں آج ایک تبدیلی لے کر آنی ہے کہ ہم جب ہمارا حساب کتاب ہو تو ہماری صفائی ہو چکی ہو۔ تو گناہوں کی صفائی کیسے ہوتی ہے؟ نمبر ایک، استغفار۔ تو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم استغفار کریں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں تاکہ ہماری صفائی ہو جائے۔ دنیا کی مشکلات صبر و استقامت سے سہنا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے بھی مسلمان کی دھلائی ہوتی ہے، صفائی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اور مرحلے ہیں، موت کی مشقت، قبر و حشر، اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے۔ لیکن یہ ہے کہ اس دنیا میں جو تکلیف آئے اس کو اللہ کی رضا سمجھ کر اس پہ ثابت قدم رہنا، یہ ایک طریقہ ہے اپنے گناہوں کی صفائی۔ استغفار بھی ہے، نماز بھی ہے، اور نیکیاں بھی برائیوں کو دھو دیتی ہیں۔ تو جتنی ہم نیکیاں کریں گے اس سے بھی ہمارے گناہ دھل جائیں گے۔ اگر اس صفائی کے بعد ہمارے پھر بھی گناہ باقی رہے تو اللہ نہ کرے آگ میں ڈالے جا سکتے ہیں۔ اس سے ہم بچنا چاہتے ہیں۔ تو استغفار صفائی کا آسان ترین طریقہ ہے، اور کلمے بھی آسان ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی، اے میرے رب، من کل ذنب، ہر گناہ سے، واتوبو، اور میں توجہ کرتا ہوں تیری طرف، واتوبو الیہ، پلٹتا ہوں اس کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ استغفار کرتے تھے، 70+ یا 100+۔ آخر کیوں؟ مقصد یہ ہے کہ استغفار وہ ذریعہ ہے جس سے انسان اپنی بے بسی کا اظہار کرتا ہے، اور اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ جو بھی اس نے نیکی کی ہے وہ اس پائے کی نہیں ہے، اس لیول کی نہیں ہے جو ریکوائرڈ ہے۔ یعنی ہم اس لیول پہ نہیں پہنچ سکتے، اپنے اخلاص میں، اپنی محنت میں کوئی نہ کوئی کمی ہماری رہ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم معافی کی، استغفار کی، رحمت کی ریکویسٹ کرتے ہیں۔ تو دعا کیا بنی؟ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ میری لغزشوں کو معاف کر دے، اے اللہ مجھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر، اے اللہ مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے اور جنت میں داخل فرمانا۔ ان اسباق کے ساتھ آئیے اس آخری حصے کو بھی اس انداز میں پڑھیں کہ آج کے بعد ہم یقیناً آگ کے عذاب سے بچ جائیں۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ نماز کے بعد کی دعا، یعنی آج ہم نے دو بڑی اہم باتیں، ایک بات تو ہم نے پڑھی کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تو فیوریٹ دعا تھی، اور آپ میں سے اگر کسی نے حج یا عمرہ کیا ہو تو طواف میں ہر چکر کے آخری چوتھائی حصے میں یہ دعا کثرت سے مانگی جاتی ہے۔ تو اس سے ہمیں اس دعا کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ آئیے دوسری بات، آج بڑی اہم بات جو ہم سیکھیں گے کہ نماز کے بعد پڑھنے کی ایک اہم دعا۔ کسی چیز کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس دعا کے سکھانے کا انداز کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کا ہاتھ تھاما۔ آپ یوں امیجن کیجئے کہ نبی اپنے صحابی کا ہاتھ تھام رہے ہیں اور ہاتھ تھامتے ہوئے کہتے ہیں، قسم کھاتے ہیں کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی نبی کا صحابی سے بتانا، ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور پھر کہا کہ میں تم کو وصیت کرتا ہوں، یعنی نصیحت کرتا ہوں، ایسی بات کرتا ہوں جو ہمیشہ کرنی ہے۔ اور تیسری بات کرتے ہیں، اس دعا کو کبھی نماز کے بعد مت چھوڑنا، یعنی پڑھنا اس کا نہ چھوڑنا۔ سو 4 باتیں، ان کا ہاتھ پکڑنا، اور قسم کھاتے ہوئے کہنا کہ تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور تجھ کو وصیت کرتا ہوں کہ اس دعا کو کبھی نہ چھوڑنا نماز کے بعد۔ وہ دعا کیا ہے؟ اس اہمیت کے بعد تو یہ دعا ہمیں کبھی بھی نہیں بھولنی چاہیے نماز کے بعد، اور بہت ہی خوبصورت دعا ہے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ آئیے اس کے معنی ہم سیکھتے ہیں، تفصیل سے دعا مانگیں گے۔ یہ دعا ایسی ہے کہ ہم نے بڑا کچھ سیکھا ہوگا اپنے کلاس روم میں، یونیورسٹی کی کلاس میں، لیکن جس دن مجھے اس دعا کی اہمیت پتہ چلی، اس دن کے بعد سے میں نے اس دعا کو کبھی نہیں چھوڑا نماز کے بعد۔ اب اس دعا کے جو کلمات ہیں، ان کے جب ہمیں مطلب پتہ چلیں گے تو پھر تو ایک اور ہی اہمیت بن جاتی ہے۔ اور آج ہم یاد کریں گے کلاس کے دوران انشاءاللہ۔ اس کے ٹوٹل الفاظ ہی کتنے ہیں؟ 6 الفاظ ہیں۔ تو ان 6 میں سے بھی تمام کے تمام ہم پڑھ چکے ہیں اپنے کسی نہ کسی لیسن میں۔ آئیے، اللہم۔ اللہم کا معنی ہوتا ہے اے اللہ۔ یہ اسپیشل لفظ ہے، صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ربنا تھا، اے ہمارے رب، اللہم اے اللہ۔ اللہ سے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اس سے پہلے ہم کہتے ربنا آتینا، امر کا صیغہ تھا، دے ہمیں۔ یہاں پر کیا؟ رب اللہم آئنی۔ یہ آئنی 2 ٹکڑے ہیں۔ پہلے کیا تھا؟ آتی نا، دے ہمیں۔ یہ دعا جو ہے نا اور بھی قریب کرتی ہے آپ کو اللہ سے۔ آئن کا مطلب ہوتا ہے مدد کر، آئن یہ بھی امر کا صیغہ ہے، یعنی مدد کر۔ کس کی مدد کر؟ نی، میری۔ تو ہم سب سے پہلی بات ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اے اللہ میں تیرا شکر کرتا ہوں، بلکہ کہتے ہیں میری مدد فرما کہ میں یہ کروں، کہ میں اس انداز میں نہیں کر سکتا جس انداز میں تو بتا سکتا ہے یا ہمیں سکھا سکتا ہے۔ اے اللہ مدد فرما میری کس کام میں؟ اعلی ذکری کا، تیرے ذکر کرنے پر۔ عام تاثر یہ ہے کہ میں ذکر کر رہا ہوں اللہ کا، میں بہت ذکر کروں گا، لیکن یہاں سکھایا جا رہا ہے کہ اے اللہ تو مدد فرما میری کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، یعنی اس مدد کے بغیر بھی میں اس پائے کا ذکر کر نہیں سکتا۔ تو اے اللہ میری مدد فرما تیرا ذکر کرنے پر، یعنی تجھے یاد رکھنے پر، و شکری کا، اور تیرا شکر ادا کرنے پر۔ کتنی اہم دعا ہے شکر ادا کرنے پر۔ یعنی شکر ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو میرا شکر ادا کریں گے۔ تو یہ تو کلمے دیکھتے ہی ہمیں پکڑ لینا چاہیے کہ اللہ مجھے ان میں شامل فرما جو تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور مجھے میری مدد فرما۔ اللہ کی اگر مدد آئے گی تو کیسے نہیں ہوگا؟ اے اللہ میری مدد فرما تیری یاد کرنے پر، تیرا شکر کرنے پر۔ اور تیسری بات ہے وہ حسنی عبادتک، حسنی عبادتک، یعنی تیری، یہ کہا ہے تیری عبادت، تیری عبادت۔ کیسی عبادت؟ تیری اچھی عبادت۔ عبادت کس کو کہتے ہیں؟
عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا، اور اس لحاظ سے جو اس نے ہمیں کہا، چاہے وہ روزہ ہے، چاہے وہ سچ بولنا ہے، نیکی کرنا ہے، تمام کاموں میں اچھی طریقے سے. اس کا مطلب ہے جو میں عبادت کرتا ہوں اس میں کمی ہے تو مجھے اچھی عبادت کرنے کی میری مدد فرما. تو 3 چیزیں آئیے اس کو یاد کرتے ہیں. اس کو سب یاد کریں، سب ریپیٹ کریں میرے بعد. اللہم اعنی اعنی علی ذکرک، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ عبادتی کا ہے، رک جاتے ہیں تو عبادتک پڑھ لیتے ہیں. تو ایک دفعہ ون لاسٹ ٹائم، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ میری مدد فرما تیری یاد کرنے پر، تیرا شکر کرنے پر، اور تیری اچھی عبادت کرنے پر. تصور احساس کے بعد بہت سے اس میں سے اسباق نکلتے ہیں. پہلا احساس یہ ہے کہ یہ تو میں نے نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگ رہا ہوں یا مانگ رہی ہوں، یعنی عبادت کرنے کے بعد. تو اے اللہ اگلی نماز میری اس سے بہتر ہو جائے، حسن عبادت ایک. دوسری بات ہے اس نماز میں تو اے اللہ میں تجھے یاد کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، لیکن اگلی نماز تک بیچ کا جو حصہ ہے اس میں بھی ایسا نہ ہو کہ میں تجھے بھول جاؤں. تیسری بات، یہ 3 چیزیں ہیں، ذکر، شکر، عبادت. اے اللہ میری ساری زندگی ان کاموں میں گزر جائے، تیرا ذکر، تیرا شکر اور تیری بہترین عبادت. ایک بات اور غور کریں اس دعا کے متعلق کہ اس دعا میں بات کی جا رہی ہے کہ اے اللہ میری مدد فرما تیرا ذکر کرنے پر. ہم کیسے اللہ کا ذکر کرتے ہیں دن میں؟ ایک ذکر آپ کے ذہن میں آتا ہوگا، میں کہتا ہوں سبحان اللہ الحمدللہ، یا میں قرآن پڑھتا ہوں، وہ بھی ذکر ہے. لیکن ایک ذکر وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، جیسے وہ کرتے تھے. وہ کیسے ذکر کرتے تھے؟ وہ ہر کام سے پہلے کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی انداز میں اللہ کو یاد کرتے تھے، جس کو ہم دعائیں کہتے ہیں. کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، سونے سے پہلے کی دعا، سونے کے بعد کی دعا، صبح کی دعا، شام کی دعا، پانی پینے کی دعا، ہر کام کی، باتھ روم میں جانے کی دعا، باتھ روم سے نکلنے کی دعا. یہ تمام کس چیز کے لیے ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا. یہ تمام دعائیں جاننے کے باوجود کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اکثر آپ بھول جاتے ہیں؟ رات کے سونے کی دعا، صبح کے اٹھنے کی دعا، یعنی ان دعاؤں کا اس ٹائم پر یاد آنا، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے. الحمدللہ. تو ذکر کا جب بھی معاملہ آیا نا قرآن میں، اگر باقی نیکیوں کے لیے کہا گیا نا کہ کام کرو، ذکر کی جب بات ہوئی ذکرن کثیرا، کہ ذکر کرو میرا تو بہت زیادہ کرو. تو ذکر میں کثرت، باقی چیزوں میں میانہ روی. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، ہر کام میں میانہ روی کی بات کی گئی ہے، لیکن ذکر میں کہا گیا کثیرا. اور ذکر کثیرا کس سے کرتے ہیں آپ؟ زبان سے، دل سے. اور زبان ایسی چیز ہے جو کبھی تھکتی ہی نہیں ہے. نوٹ کر لیں، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا میں بولتے بولتے میری زبان تھک گئی ہے. تو ذکر آسان ہے، ہلکا ہے، جہاں بھی ہو جدھر بھی ہو ذکر کریں. درود پڑھنا یہ بھی ذکر ہے. اور شکر کا، یعنی وہ بتائیے بات جس کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ بہت کم لوگ شکر کرتے ہیں. تو الحمدللہ اس دعا میں بہت سارے ہمارے پاس اسباق ہیں. آئیے ثنا، یہ وہ حصہ نماز کا جو ہم شروع میں ادا کرتے ہیں. جب ہم اپنی نماز شروع کرتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ سے پہلے پڑھتے ہیں. اس کو آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اب پڑھنے کا اس کا آپ کو زیادہ لطف بھی آئے گی، سمجھ بھی آئے گی انشاءاللہ. آپ اس کو آئندہ اس کو بھی کبھی نہیں بھولیں گے. اس سبق کی خاص بات ہی یہی ہے، اس میں جو 3 چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں ان کو ہم کبھی نہیں بھولیں گے کرنا آئندہ. سبحانک اللہم، آج سے پہلے ہم کیسے پڑھتے تھے؟ اگر کسی میں ہمت ہے تو ہمیں بتا دے سب کو کہ کس سپیڈ سے یہ پڑھتے ہیں اپنی نماز میں. سبحانہ کا جب میں نے کہا تو یہ 2 ٹکڑے ہیں، سبحانہ اور کا. سبحانہ جو لفظ ہے
یہ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ اس کے اندر دو چیزیں ہیں، اس میں حمد بھی موجود ہے، اس میں تسبیح بھی موجود ہے۔ حمد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کا بیان، اور تسبیح کہتے ہیں نقائص کی نفی کرنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے دو انداز سے پرفیکٹ ہے۔ پرفیکشن آپ سمجھتے ہیں؟ پرفیکشن وہ کوالٹی ہے جو صرف اللہ کلیم کر سکتے ہیں۔ اللہ alone is perfect۔ ہماری سمجھ کے لیے پرفیکشن دو انداز میں بیان کی جا سکتی ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ تمام تر خوبیاں کسی چیز میں اگر ہوں تو وہ پرفیکٹ ہے۔ اگر یہ قلم آپ کے سامنے اگر میں رکھوں اور کہوں کہ یہ بہترین قلم ہے، تعریف کرتا جاؤں تو اس کی حمد ہو رہی ہے، اور دی اینڈ ریزلٹ بھی یہ پرفیکٹ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ از پرفیکٹ بائی ورچو آف ہیونگ آل پاسبل پازیٹیو ایٹریبیوٹس، دیٹ سبحانہ۔ ایک اور انداز بھی ہے پرفیکشن بیان کرنے کا، کسی چیز میں کوئی نقص نہ ہو تو وہ بھی چیز پرفیکٹ ہوتی ہے۔ اگر اس قلم میں کوئی نقص نہیں ہے، نہ یہ گندا ہے، نہ یہ خراب ہے، نہ بدبودار ہے، نہ اس میں کوئی برائی ہے، تو آہستہ آہستہ تمام نقائص نکال دیے جائیں تو یہ پرفیکٹ ہے۔ اسی انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ میں کوئی کسی قسم کا نقص کا یا کوئی عیب ہے ہی نہیں، نہ وہ ظالم ہے، نہ اس نے کوئی غلط فیصلہ کیا ہے، ایبسولوٹلی ناٹ۔ تو اللہ تعالیٰ کی وہ ذات واحد ذات ہے جو دونوں انداز میں پرفیکٹ ہے، آل پازیٹیو ایٹریبیوٹس اور تمام نقائص کی نفی۔ تو دل سے جب آپ یہ کہیں گے سبحانکا، تو آپ نے ایکچولی کیا کہا ہے؟ آپ نے سبحان اللہ کہا ہے۔ سبحان اللہ جب آپ کہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ تمام نقائص سے مبرہ ہے، تمام نقائص سے پاک ہے، اللہ پرفیکٹ ہے بائی ورچو آف ناٹ ہیونگ اینی ڈیفیکٹ۔ تو مجھے بتائیں کون سا کلمہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے زیادہ نزدیک کرتا ہے، سبحان اللہ یا سبحانکا؟ جی طاہر بھائی، کون سا کلمہ جو ہے یو فیل سبحانکا؟ وہ کیوں؟ آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو پرفیکٹ ہے، جبکہ سبحان اللہ میں ہم کہہ رہے ہیں اللہ پرفیکٹ ہے۔ تو یہ انداز ہے، ہم ڈائریکٹ گفتگو کہ اے اللہ یو آر پرفیکٹ۔ اس کے بعد ہم کہ اللہم، اے اللہ، وہ بھی حمد کا، اور تیری تعریف کے ساتھ، یعنی اور تیری پرفیکشن کے ساتھ۔ حمد بھی پرفیکشن بیان ہو رہی ہے اور سبحانہ بھی۔ تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانہ پاک ہے تو، اللہم اے اللہ، و بحمدک چار ٹکڑے ہیں فار دا سیک آف انڈرسٹینڈنگ، چار ٹکڑے، اور تیری تعریف حمد کے ساتھ، تعریف و شکر۔ تو تصور اور احساس کے ساتھ پھر سے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک۔ تو یہ پکا یاد کر لیں، اسی انداز میں پڑھنا ہے ہم نے، یہ ایک ایک لفظ کی امپورٹنس، سبحانک، اور دل میں سوچیں او اللہ تو پرفیکٹ ہے، اللہم اے اللہ، و بحمدک اور تیری پرفیکشن کے ساتھ، تیری حمد و شکر کے ساتھ۔ نیکسٹ و تبارک، و الگ ہے، تبارک کا پورا ورڈ ہے، یاد رکھیں یہ وہ والا کا نہیں ہے جو سبحانہ کا کے ساتھ لگا ہوا تھا، یہ وہ والا کا نہیں جو رب کا سے الگ کے ساتھ لگا ہوا تھا، یہ کا اس کا اپنے سپیلنگ کا حصہ ہے، برکت۔ و تبارک، اور برکت والا ہے۔ برکت کس کو کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں ایسی بھلائی، ایسی چیز جو کہ نہ صرف قائم رہے بلکہ بڑھتی رہے۔ تو کیا چیز ایسی ہے جس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں تبارکا؟ کیا تبارکا ہے؟ اسمو کا۔ یہ پوری ثنا میں نا سینٹرل تھیم ہے، اسمو کا، یعنی اللہ کا نام جو ہے وہ بابرکت ہے۔ وہ تبارکا اسمو کا، تو آپ جب اس کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ میں کیا کہہ رہا ہوں، تبارکا اسمو کا، تیرا اسم بابرکت ہے، یعنی جس چیز کے ساتھ بھی اٹیچ ہوگا اس میں برکت ہی برکت ہے، یعنی اس چیز میں بھلائی ہے اور بھلائی بڑھتی رہے گی۔ تو آئیے شروع سے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، یہ اکٹھا پڑھنا ہے، یہ آپ نے اکٹھا پڑھنا ہے، و تبارک اسمک، تیرا نام جو ہے بابرکت ہے۔ نیکسٹ و، اور کچھ اور بھی ہے، و تعالی، تعالی پہ پھر آپ نے رک جانا ہے، وہ کیا، سوری، تعالی جدو کا، یہ اکٹھا پڑھنا ہے،
تبارک اسم کا تیرا اسم جو ہے، تیرا نام جو ہے سب سے بڑا برکت والا ہے. وتعالی، جو تعالی کہتے ہیں بلند و بالا، اعلیٰ ہے نا، اعلیٰ کہتے ہیں اعلیٰ ہوتا ہے بلند، تعالی خود سے اور بلند ہونا. تو تعالی یعنی ایک تبارک کا ہے، ببرکت ہے تیرا نام، اور تعالی کیا ہے؟ تعالی ہے تیری جد، جدو کا. تو جدو کا کیا ہے؟ لیٹس فگر آؤٹ کہ جو جدو لفظ ہے اس سے کیا مراد ہے. اردو میں ترجمہ ہم کرتے ہیں بزرگی، ہم یہ بھی کہتے ہیں جد و امجد، امجد رائٹ، جد و امجد، ابا و اجداد. تو یہ کیا کوالٹی ہوتی کسی میں جد ہونا، کس کو کہتے ہیں؟ یہ جد ایسے ہی ہے جیسے آپ مجید کہتے ہیں، وہ بھی اسی میں سے ہے جد. اس دنیا کو میں سوچنے کا انداز کچھ یوں ہے کہ جو سب سے بڑا اعزاز دنیا میں کوئی کسی کو دیتا ہے وہ یعنی کنگ یا کوئن تصور کرتے اس کو کہتے ہیں ہز میجسٹی، اور ہر میجسٹی، دیٹ از دا ہائیسٹ فارم. ہم اپنے ریلیشنز میں سب سے بڑا دیتے ہیں رتبہ اپنے بزرگ کو، بزرگوں کو، بائی ورچو آف دیر ذات. اسی انداز میں سب سے بڑی ذات جو ہے، ورچو جو ہے، میجسٹی جو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. تو ہم یہاں پہ کیا کلیم کر رہے ہیں؟ اے اللہ تو پرفیکٹ ہے، سبحانہ کا اللہم و بحمد کا، اور تیری پرفیکشن کے ساتھ میں کیا بات کر رہا ہوں؟ و تبارک کا اسم کا، اور تیرا اسم بابرکت ہے. و تعالی جدو کا، اور تیری بزرگی، تیری جد، تیری شان بلند و بالا ہے. اور اس کے بعد ولا الہ غیرک، یہ آپ اکٹھا پڑھیں گے، ولا، اور نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی الہ. یعنی یہ وہ لفظ ہے جو ہمیں شرک سے مبرہ کرتا ہے. یہ وہ کلمہ ہے لا الہ غیرک، جو آپ اپنے کلمے میں کیسے پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. یہی ہمارا کلمہ ہے نا. تو مجھے بتائیے اللہ کے نزدیک ہمیں کون سا کلمہ کرتا ہے؟ لا الہ غیرک یا لا الہ الا اللہ؟ لا الہ غیرک. یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہیں. یعنی وہ کلمہ جس کو ہم سب سے مقدس، عظیم، اور اپنا اسلام میں داخل ہونے کا دعویٰ دار کہتے ہیں، وہ کلمہ مذاق کر رہے ہیں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہوئے کہ نہیں ہے کوئی الہ تیرے سوا. It is the same thing as لا الہ الا اللہ but much more closer to اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو آئیے اس کو ذرا ریپیٹ کریں کہ ہم نے آج کیا سیکھا. جو بھی یہاں پر اسم ہوگا اس کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ ہوگا. تو غیر کا تیرے سوا، ربو کا تیرا رب، اس سے پہلے اور کیا آیا تھا؟ اس سے جدو کا تیرا جد یا تیری بزرگی. تبارک کا، جیسے تبارک کا ہے سر، تبارک کا میں نے بتایا آپ کو. لیٹ می گو بیک. میں نے کہا تھا یہ والا کا جو ہے یہ وہ ربو کا والا کا نہیں ہے. اچھا، کیونکہ کا جو ہے نا، دیکھیں ایک کا تو الفابیٹ بھی تو ہے نا. وہ الفابیٹ یہاں بھی یوز ہو سکتا ہے. یہاں پر جب کا یوز ہوتا ہے تو تیرے کے لیے یوز ہوتا ہے جب کسی اسم کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے. لیکن جب بھی کا آئے گا نا تیرا، تیری بزرگی، وہ دو ٹکڑے ہوں گے. اب تبارکہ میں اگر دو ٹکڑے کرنے پڑے تو تبارہ الگ ہو جائے گا. there is no such word as تبارہ. یہ جو کا ہے یہ اس فعل کا حصہ ہے، اس پورے ورڈ کا سپیلنگ کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، رائٹ. جب یہ کا ضمیر کے طور پہ آتی ہے تو اٹس اے سیپریٹ، یعنی وہ اس کو کوالیفائی کر رہی ہوتی ہے، پوزیشن اس کو دے رہی ہوتی ہے. اوکے، تو بہت امپورٹنٹ یہ ڈسٹنکشن ہے. تو یہ تبارکہ کیا ہے؟ اسموں کا. تبھی میں نے کہا اس کو اکٹھا پڑھنا ہے. آئیے اس کو کیسے پڑھتے ہیں، ایک دفعہ اس کو ہم دوبارہ شروع سے دیکھتے ہیں. لاسٹ چیز، کیونکہ اس کو ہم نے آج کے بعد ہر نماز میں پڑھنا ہے، تو کیسے پڑھنا ہے؟ تو آئیے ہم اس کو ایسے پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک. یعنی یہ تین جو ہیں الگ سے پڑھنے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک. پھر پڑھیں گے وتبارک اسمک، وتبارک اسمک، تیرا نام بہت برکت والا ہے. پھر پڑھیں گے وتعالی جدک، اور تیری بزرگی بڑی بلند اور بالا ہے. اور پھر پڑھیں گے ولا الہ غیرک، اور نہیں ہے کوئی معبود تیرے سوا. تو اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہیں. دس از ٹاکنگ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو الحمدللہ وی ہیو اچیوڈ اور آبجیکٹو. آج سے ہماری نماز میں تینوں چیزیں نہیں چھوڑنی، نہ تو ربنا آتنا کی دعا، نہ ہی
اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، اور نہ ہی ثنا ہم نے آہستہ آہستہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ ہم ضرور پڑھیں گے. جزاک اللہ خیرہ. اس کے ساتھ ہی ہم موو کرتے ہیں اپنے نیکسٹ لیسن، یعنی ہمارا لیسن جو ہے گرامر کا. تو ایک گہری سانس لیں. آج ہم کنٹینیو کریں گے فعل ماضی، اور فعل ماضی میں ہم ڈائریکٹ آتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک فعل. اور یاد رکھیے فعل جو ہے، ورب جو ہے، یہ سب سے اہم حصہ ہے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ سب سے زیادہ اس کو ہم نے کور کرنا ہے. اپنے مائکس پلیز میوٹ کر لیجئے. 3 حروف سے ٹپیکلی بنتا ہے، تو اگر میں تینوں پہ زبر لگا دوں تو فعل، فتح، نصر، ضرب. ایزی. اور تینوں ایک معنی دیتا ہے پورے جملے کا. فعل کا معنی اس نے کیا، ایسے اس اشارے سے اس نے کیا کیا، کوئی بھی کام کیا. اردو میں بھی کہتے ہیں نا، اس نے اچھا فعل کیا، برا فعل کیا، وہی ہے فعل، اس نے کوئی کام کیا. فتح اس نے کھولا، نصرہ اس نے مدد کی، ضرب اس نے مارا. تو آج ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ 3 قسم کے فعل ہوتے ہیں ٹپیکلی. ایک گزرا ہوا زمانہ بتاتا ہے، ایک وہ زمانہ بتاتا ہے جو ابھی گزرا نہیں ہے، یعنی کہ ہو رہا ہے یا ہوگا. اور تیسرا زمانہ تو نہیں بتاتا، تیسرا جو ہے بات کرتا ہے فعل کا ٹائپ ہے کہ جس میں ہم کسی کو حکم دیتے ہیں یا گزارش کرتے ہیں. تو آج ہم فعل ماضی پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے فعل مضارع پڑھیں گے، اور اس سے اگلے ہفتے فعل امر. یہ تینوں ٹائپس آف فعل ہم پڑھیں گے. ان تینوں کے نام جو ہے نا وہ یاد کرنے بہت ضروری ہے. فعل ماضی، فعل مضارع پیش سے، اور فعل امر. فعل ماضی جو ہو گیا، آئیے ریپیٹ کرتے ہیں پچھلے ہفتے کا سبق. فعل، فعلو، فعلت، فعلت، فعلتم، فعلنا. پھر سے فعل، فعلو، فعلت، فعلت، فعلتم، فعلنا. فعل اس نے کیا، فعلو 4 انگلیوں سے ان سب نے کیا، فعلتا سامنے والے شخص سے تو نے کیا، فعلتو میں نے کیا. اور یہ چیسٹ پہ میرے ڈائریکشنز جو ہے نا اوپر نہیں، تقریباً چیسٹ لیول پر ہے. فعلا اس نے کیا، فعلو 4 انہوں نے کیا، فعلتا تو نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم تم سب نے کیا، فعلتم. اور فعلنا ہم سب نے کیا. تو اسی کا ڈائلاگ کیا تھا؟ حل فعلا کیا اس نے کیا؟ جواب میں کو ہوگا نعم، جی ہاں، فعلا اس نے کیا. تو فعلا کا جواب فعلا سے. حل فعلو کیا ان سب نے کیا کوئی کام؟ نعم فعلو، جی ہاں انہوں نے کیا. حل فعلتا، تا کا جواب تو سے، کیا تو نے کیا؟ نعم فعلتو میں نے کیا. حل فعلتم کیا تم سب نے کیا؟ نعم فعلنا ہم نے کیا. آج کا سبق ہم 5 فعل ماضی سیکھیں گے. ایسے فعل ماضی بہت سارے ہیں، ہنڈریڈز میں ہیں، رائٹ. لیکن جب ہم سیکھ جائیں گے میتھڈالوجی تو ہمیں سارے کے سارے سمجھ میں آ جائیں گے. دیکھیں، نصرہ اس نے مدد کی، یا مدد کی اس نے. تو سب سے پہلی چیز میں سمجھیں کہ جب آپ کے پاس ایک فعل لکھا جائے اس میں 2 چیزوں کا ذکر ہوتا ہے. ایک بلکہ میرے خیال میں 3 چیزوں کا ذکر ہوتا ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ ایک تو وہ فعل کوئی نہ کوئی زمانہ بتاتا ہے، وہ ہم نے بتا دیا کہ یہ پاسٹ ٹینس بتا رہے ہیں، فعل ماضی ہم پڑھ رہے ہیں. تو جو اس پیٹرن پر آتے ہیں نا 3 زبروں والے، یہ اس سے ملتے جلتے، ہم دیکھتے ہی کہیں گے یہ فعل ماضی ہے. نصرہ، خلق، عبد، ذکر. دوسری بات ہے کہ یہ کسی کام کرنے کے بارے میں ہے کیونکہ یہ فعل ہے. تو کون سے کام کی بات ہو رہی ہے؟ نصرہ میں یہ نون صاد را جو ہے نا، یہ نصرت، یہ مدد کا معنی ہوتا ہے. تو 2 باتیں کیا پتہ چلی؟ ایک تو نصرہ ماضی ہے، ایک اس میں جو اس کا جو معنی ہے نا وہ مدد کرنے سے ریلیٹ کرتا ہے. تیسری بات ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنا جائے، جب بھی کوئی فعل ہو، اس کے ساتھ کام کرنے والا موجود ضرور ہوتا ہے. اگر کسی لفظ میں کام کرنے والا موجود نہیں ہے تو وہ فعل نہیں ہو سکتا. obviously جب فعل کوئی کام ہونا ہے تو there has to be somebody to do it. اب وہ جو کام کرنے والا ہوتا ہے نا
وہ یا تو فعل کے ورڈ کے اندر موجود ہوتا ہے یا اس کے بعد یا اس کے بعد لکھا ہوا ہوتا ہے. تو اگر صرف نصرہ لکھا ہے تو میں نے ترجمہ کیا اس نے مدد کی. تو اس میں کام کرنے والا کون ہے؟ اس نے. ہماری بات یہ ہوئی کہ جب بھی کوئی ورب ہوگا اس کے اندر کرنے والا موجود ہوگا, کبھی چھپا ہوا ہوگا, جیسے نصرہ میں چھپا ہوا ہے. کون چھپا ہوا ہے؟ ہوا. سو نصرہ اس نے مدد کی. خلقہ اس نے پیدا کیا. خلقہ میں کون چھپا ہوا ہے؟ ہوا. عبدہ اس نے عبادت کی. کون چھپا ہوا ہے؟ ہوا. ذکرہ اس نے یاد کیا. کون چھپا ہوا ہے؟ اس نے. ہوا. رائٹ. سو آئیے نصرہ کا ٹیبل کرتے ہیں. جسٹ لائک فعلا. نصرہ, نصرو, نصرتا, نصرتو, نصرتم, نصرنا. نصرہ اس نے مدد کی. تو نصرو کیا ہوگا؟ سی all you need to know was basic meaning. باقی فعلا کی طرح ایک انگلی اس نے مدد کی. نصرو ان سب نے کی. نصرتا تو نے کی. That's the important one. نصرتو میں نے مدد کی. نصرتم تم سب نے مدد کی. نصرنا ہم سب نے مدد کی. Let's do it by adding the stress. ہوا نصرہ. تو یہاں کیا ہوگا؟ ہم نصرو. یہاں پہ کیا ہوگا؟ نصرتا. انت نصرتا. نصرتو کے ساتھ کیا آئے گا؟ انا نصرتو. نصرتم کے ساتھ انتم نصرتم. اور نحنو نصرنا. تو الحمدللہ we got this. ہوا نصرہ, ہم نصرو, انت نصرتا, انا نصرتو, انتم نصرتم, نحنو نصرنا. حل نصرہ کیا اس نے مدد کی؟ نعم نصرہ. حل نصرو کیا ان سب نے مدد کی؟ نعم نصرو. حل نصرتا کیا تو نے مدد کی؟ نعم نصرتو جی ہاں میں نے مدد کی. حل نصرتم کیا تم سب نے مدد کی؟ نعم نصرنا جی ہاں ہم سب نے مدد کی. Now the next step. کس کی مدد کی بھائی؟ اب جس کی مدد کریں گے اس کا بھی تو ذکر ہونا چاہیے. تو یہاں پر مدد کرنے والے کا ذکر ہے. You agree with me? مدد کرنے والا کون ہے؟ ہوا. لیکن جس کی مدد کی جا رہی ہے وہ تو نہیں بتایا جا رہا. کیا اس نے مدد کی؟ کس کی مدد کی بھائی؟ ہم مدد کرنا چاہ رہے ہیں زید کی. تو I have to say حل نصرہ. اس کے بعد میں نے لکھنا ہے زید. اب آتا ہے the $1 million question. کیا میں زیدن پڑھوں گا یا زیدن پڑھوں گا؟ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے آپ نے کوانٹم لیپ لینی ہے اپنی گرامر انڈرسٹینڈنگ میں, کہ جب بھی فعل کا جس پر اثر پڑتا ہے, یعنی اب مدد کر رہے ہیں, جس کی مدد کر رہے ہیں اس پہ اثر پڑ رہا ہے, اس کو کہتے ہیں آبجیکٹ. رائٹ. The one who is doing it is the subject. تو جو آبجیکٹ ہوتا ہے وہ زبر سے آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے. یعنی کہ میں کہوں گا حل نصرہ زیدن, اس کا معنی ہوگا کیا اس نے مدد کی زید کی. اب جو میں نے کہا اس کا اردو میں ترجمہ, کیا اس نے مدد کی زید کی, اتنا لمبا سینٹنس ہے. جبکہ عربی میں حل نصرہ زیدن. تو ہمیں ایک بات پتہ چلی کہ اردو میں جو ہوتا ہے اس نے, زید کی, these words, these letters are not present in Arabic. عربک میں یہ کی اور نے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. وہ کانسیپٹ کیسے کلیئر ہو جاتا ہے؟ یہ زیدن لکھنے سے. جب زیدن ہوگا تو اس کی مدد ہوئی, وہ آبجیکٹ ہے. سو حل نصرہ زیدن, کیا اس نے مدد کی زید کی؟ نعم نصرہ زیدن جی ہاں اس نے مدد کی زید کی. اچھا یہاں پر یہ غلطی نہیں کرنی کہ آپ کہیں حل نصرہ زیدن, کیا زید نے مدد کی؟ نو. جو مدد کرنے والا ہے وہ یا تو اس میں موجود ہے یا پھر اس پہ پیش آئے گی. یہ یاد رکھیں. مدد کرنے والا, تو میں اگر کہوں حل نصرہ زیدن تو پھر میں کہہ رہا ہوں کیا زید نے مدد کی. یہ پوائنٹ یاد رکھیں. مدد کرنے والا پیش سے ظاہر ہوتا ہے اور جس کی مدد کی جائے وہ زبر سے ظاہر ہوتا ہے. سو اس وقت ہم کانسنٹریٹ کر رہے ہیں جس کی مدد کی جا رہی ہے, اور جو مدد کر رہا ہے ہم کہہ رہے ہیں وہ نصرہ میں آلریڈی موجود ہے. لیٹس سے میں کہنا چاہتا ہوں کیا مدد کی حامد نے
ناصر کی، تو میں کیا بولوں گا؟ میں کہوں گا حل نصرہ. اب کوشچن یہ ہے، میں کہہ رہا ہوں اس نے مدد نہیں کی، حامد نے مدد کی، تو حامد کو بھی سینٹینس میں لکھنا ہے. تو میں کیسے لکھوں گا؟ میں حامد تو لکھوں گا. اب کوشچن آتا ہے میں حامد پہ زبر ڈالوں یا پیش ڈالوں؟ ابھی ہم نے ڈیسائیڈ کیا جو کام کرنے والا ہے اس پر پیش ڈالیں گے، اور جس پر کام کا اثر ہوگا اس پہ زبر ڈالیں گے. تو میں کہوں گا حل نصرہ حامد زیدن. اب ترجمہ کریں، کیا حامد نے مدد کی زید کی؟ ٹوٹل کانسیپٹ ہیئر کہ سینٹنس میں کام کرنے والے پہ پیش اور جس کو ضرب لگے گی اس پہ زبر. تو حل نصرہ زیدن، نعم نصرہ زیدن. حل نصرو زیدن. اب مجھے بتائیں نصرو میں کیا بات ہوئی ہے؟ کیا ان سب نے مدد کی زید کی؟ جو کی کا آ رہا ہے نا اردو میں ٹرانسلیشن، دیٹ از فار جس پر ایکشن ہوا. یہ سبجیکٹ ہے، یہ آبجیکٹ ہے. سبجیکٹ از شون بائی پیش اینڈ آبجیکٹ از شون بائی زبر. ادروائز اگر میں یہ نہ ڈالوں اور میں کہوں حل نصرہ حامد زید، تو آپ کہیں گے یار یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کس نے کس کی مدد کی. دیکھیں نا، تو یہ پیش اور زبر امپورٹنٹ ہوئے نا. اردو میں ہم کہتے ہیں حامد زید، اور وہ پیش کو کہنے کے لیے ہم کہتے ہیں حامد نے، اور زبر کو آئیڈینٹیفائی کرنے کہتے ہیں ہم زید کو مارا. تو جو زید کو مارا وہ کو کا ٹرانسلیشن زبر میں ہے، اور جو حامد نے مارا نے کا ٹرانسلیشن پیش میں ہے نا. ونڈرفل عربک. حل نصرت زیدن. اب بتائیے اب نصرت زیدن میں کون کام کر رہا ہے؟ حل نصرت زیدن کون بتائے گا بھائی؟ وہ سر نصرتا میں آلریڈی کیا اس نے زید کی؟ ہاں تو کون ہے وہ؟ انتا. انتا موجود ہے، ٹھیک ہے نا، تو موجود ہے. کیا تو نے مدد کی زید کی؟ نام نصر تو زیدن. کس نے مدد کی زید کی؟ انا. تو نصر تو میں کیا موجود ہے؟ انا، میں. حل نصر تم زیدن. کیا تم سب نے مدد کی زید کی؟ تو نصر تم میں کون موجود ہے؟ تم. نام نصر نہ زیدن. انتم. انتم. اور نصر نہ میں کون ہے؟ کس نے مدد کی؟ نحنو. ہم سب. ماشاءاللہ، مجھے فیلنگ ایسے ہو رہی ہے انٹرنیٹ کی پہ سب کو سمجھ آ گئی ہے، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. تو سیم تھنگ از خلقہ. اب خلقہ کا جلدی سے ٹیبل کر لیں. خلقہ، خلقو، خلقتا، خلقتو، خلقتم، خلقنا. رائٹ؟ اس نے پیدا کیا، ان سب نے پیدا کیا، تو نے پیدا کیا، میں نے پیدا کیا، تم سب نے پیدا کیا، ہم سب نے. ایکچولی پیدا صرف اللہ کر سکتا ہے. دس از اونلی فار اے گرامر ٹیبل. حل خلقہ، کیا اس نے پیدا کیا؟ ہم کہیں گے ما خلقہ. ما کا مطلب نہیں، اور وہ کس سے پہلے آ رہا ہے؟ ماضی سے. تو مضارع سے پہلے کیا آتا ہے نہیں کرنے کے لیے؟ لا. یاد رکھ لیں. حل خلقہ ما خلقہ، حل خلقو ما خلقو، حل خلقتا ما خلقتو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما خلقت الجن، نہیں میں نے پیدا کیے جن، والانس اور انسانوں کو، الا سوائے کس کے لیے؟ لیعبدونی، کہ وہ عبادت کریں میری. سو ما خلقتو، نہیں میں نے پیدا کیا. حل خلقتا ما خلقتو، حل خلقتم ما خلقنا، نہیں ہم سب نے پیدا کیا. کیا پیدا کیا؟ شیئن کہیں گے یا شیئن کہیں گے؟ شیئن کہیں گے. حل خلق شیئن، کیا اس نے پیدا کی کوئی چیز؟ شیئن ہوتا ہے اینی تھنگ. ما خلق شیئن، کچھ بھی پیدا نہیں کیا اس نے. حل خلقو شیئن، کیا ان سب نے پیدا کی کوئی چیز؟ ما خلقو شیئن، نہیں پیدا کی انہوں نے کوئی چیز بھی. حل خلقت شیئن ما خلقت شیئن، حل خلقتم شیئن ما خلقنا شیئن. الحمدللہ. ہوم ورک آپ کا ذاکرہ اس نے یاد کیا. آج تو ویسے بھی ہم نے ذاکرہ پہ دعا بھی یاد کر لی. ذکرہ ذکرو، ذکرتا ذکرتم، سوری ذکرتو، ذکرتم ذکرنا، ذکرہ ذکرو، ذکرتا ذکرتو، ذکرتم ذکرنا. عبد عبدو، عبد اس نے عبادت کی. عبدو ان سب نے عبادت کی. عبدتا تو نے عبادت کی. عبدتو میں نے عبادت کی. عبدتم تم سب نے عبادت کی. عبدنا ہم سب نے عبادت کی. الحمدللہ. آج کا نقطہ تعلیم پاکٹ بک، یعنی وہ جو ووکیبلری کارڈ کا استعمال. ہر نماز کے بعد نکال کے ساتھی کو کہیں ذرا میرے سے پوچھو تو صحیح اس میں سے 30 سیکنڈ کے لیے کچھ الفاظ.
اس کا فائدہ یہ ہے کہ باقی لوگ جب دیکھیں گے نا تو وہ بھی کہیں گے یہ آپ کیا کر رہے ہیں. یہ تو ہماری فطرت میں موجود ہے کہ ہم جب کسی کو کچھ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ضرور متوجہ ہوتے ہیں اس کی طرف. تو یہ ایک آپ کا ٹول بن سکتا ہے فار تبلیغ. The vocabulary card is very interesting. اس پہ جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں اس کارڈ کے اندر ایسے الفاظ ہیں جو تکرار کے ساتھ قرآن کریم میں 41,000 ٹائمز آئے ہیں. الحمدللہ. شیطان آپ کو بھلانے کی کوشش کرے گا تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اس بات کو یاد رکھیں. اس کے ساتھ ہی ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا.